अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंटरव्यू पीके और मैं हूं शांता महीन। आज हमारे इस शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपनी बेपनाह सलाहियतों और खिदमात की बदौलत तिब और शायरी दोनों में अहम मकाम रखते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फरहत अब्बास, जो कि एक मशहूर शायर हैं और इनकी ये किताब ये इश्क पसंद की गई और इसके साथ ही एड्स जैसी मूजिक बीमारी के इलाज में तहकीक कर चुके हैं और इनके पास दूर दराज से मरीज जो है शिफायाब होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम, खुश आमदीद। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में इंटरव्यू पीके में तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब, आपका शायरी और तिब में सफ़र कब शुरू हुआ? जब मुझे शऊर आया, जब मेरी ज़िंदगी का शऊरी हिस्सा शुरू हुआ, तो उस वक्त शायरी के जरासीम, शायरी का शौक़, ये सिलसिला चला रहा। और जब मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया तो तिब का सफ़र आगाज़ कर चुका था मैं, और फिर हम ऐसा ऐसा पढ़ते भी रहे। मैंने अपनी तिब की जो तालीम थी वो मुकम्मल भी की, और फिर उसके बाद ये सफ़र 50 साल पर मुहित है, जो चल रहा है और मैं अपने सफ़र में रवा दवा हूँ। माशाअल्लाह। और इसके बाद आपके बचपन में क्या अदब और तिब दोनों का असर रहा है? नहीं, किसी के बचपन में अदब और तिब तो इकट्ठा नहीं हो सकता। बचपन तो एक परवरिश का ज़माना है, बंदे की ग्रोथ होती है, शऊर होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे बचपन की तरबियत पर मौलाना मोहम्मद यार शाह साहब का बहुत असर है, क्योंकि जब मैं अपने वालिदैन के साथ सैर करने के बाद, सुबह की सैर करने के बाद वापस हम सारे आते थे, तो मैं अपने वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अमीर के हमरा मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था। तो वहाँ मौलाना साहब दर्स दिया करते थे, एक रुकू का तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ। तो मेरे वालिद साहब चूँकि हाफिज़ कुरान थे, वो एक रुकू की तिलावत फरमाया करते थे, उसकी तशरीह मौलाना साहब किया करते थे, और उसमें वो जो हवाले देते थे वो मौलाना मौदूदी साहब की तफ़हीमुल कुरान से थे। फिर वो मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद की जो तफसीर है कुरान शरीफ की, उसमें से हवाला देते थे। और तीसरी बात जो आम थी, वो अल्लामा इकबाल के अशार, बाग़ दरा, ज़रब कलीम, क़याम मशरिक़, अरमग़ान हिजाज़ और बाल जबरील, इसमें से हवाले देते थे। तो यूँ बार बार सुनते हुए नन्ना मेरा ज़हन था, बचपन से सिलसिला चलता रहा। और फिर मैंने वो किताबें वीपी के ज़रिए बाई पोस्ट मैंने ख़त लिख कर मंगवा ली, और मेरे वालिद साहब ने कहा ये क्या किया है? मैंने कहा जी वो मौलाना साहब पढ़ाते हैं, तो ये वो वगैरह वगैरह। हम एक सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो फिर वालिद साहब ने फरमाया कि ये किताबें तुम मंगवा सकते हो, ये जो अपने तफसीर मंगवाइए। मैंने मौदूदी साहब की तफसीर मंगवाई। तो वो फिर गए और मेरे लिए बाल जबरील, बाग़ दरा, ज़रब कलीम, अरमग़ान हिजाज़ और क़याम मशरिक़ के साथ साथ उर्दू टू उर्दू, फ़ारसी टू उर्दू और अरबी टू उर्दू, ये फ़िरोज़ुल लुग़ात की डिक्शनरियाँ भी ले आए। तो यूँ मेरा शौक़ अदब की तरफ माइल हुआ। तिब की मसरूफियात के साथ शायरी को आप कैसे वक्त देते हैं? पेशा जो है, मैं जो पेशा मसीहाई है वो मेरी बुनियाद है, मेरी ज़िंदगी है, और मैं इसे अपना फ़र्ज़ अव्वलिन समझ कर इस पर काम करता हूँ। और जहाँ तक शायरी का है, वो मेरा शौक़ है, और बाज़ औक़ात तो इस शौक़ पर मेरा जो मसीहाई का अमल है या पेशा है, वो भी शौक़ बनकर वारिद होता रहता है। ये कभी नहीं हुआ कि मैं मरीज़ देखते हुए
اس کو چھوڑ دوں اور شاعری کی طرف چلا جاؤں. لیکن یہ اکثر ہوا ہے کہ کسی فنکشن کی صدارت کرتے ہوئے کہیں مہمان خصوصی میں ہوں یا کہیں شعر سنا رہا ہوں یا غزل کہہ رہا ہوں یا کچھ ادب کا کام کر رہا ہوں اور مریض آ گئے تو میں اپنے پیشے کو مقدم رکھتا ہوں اور پہل کرتا ہوں کہ میں اپنے مریض کی خدمت کر لوں. پیسے کے لیے نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے، خلق کی رضا کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی شاعری اور مسیحی کا جو عمل ہے ڈاکٹری کا، اس میں توازن رکھے ہوئے ہوں. لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ زیادہ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے تو بہت زیادہ جھکاؤ میرا اپنا پیشے کی طرف ہے. میں مریضوں کی فلاح و بہبود، ان کے علاج معالجے کی طرف زیادہ توجہ رکھتا ہوں. صحیح. کیا کبھی ایسا وقت آیا کہ آپ کو طب اور شاعری میں کسی ایک کو منتخب کرنا پڑا؟ ابھی تک تو نہیں آیا، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دوسرے جنم میں جب میں ہوں گا، اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بھئی تم اب کیا بننا چاہو گے، تو میں کہوں گا مجھے اسی طرح ڈاکٹر اور شاعر رہنے دیجیے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر فرمائے کہ بھئی آپ میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو تو میں بلا جھجک صرف اپنے پیشے کی طرف جاؤں گا. مجھے شاعری سے زیادہ اپنے پیشے کی طرف بہت وہ ہے، خوشی ہے اور میں اس میں مطمئن رہتا ہوں. شاعری نے آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا؟ شاعری نے مجھے ہنسنا سکھایا ہے. شاعری نے مجھے غم جانا سے غم دوراں کی طرف لے جانے کا سفر دیا ہے. میں جب شعر کہہ رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے مریضوں کی داستانیں سن کر اپنے اندر ان کے غم کو سمجھتے ہوئے اس کا اظہار کرتا ہوں. میں اتنا غمگین اندر ہوتا ہوں کہ میرا جو غم ہے وہ غم جانا جو ہے میرے اپنے اندر کا غم، وہ غم دوراں بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تخلیقی نامکمل ہے جو غم دوراں سے عبارت نہ ہو. ہمیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے دکھوں کو پہچاننا چاہیے. صحیح. آپ کی شاعری میں زندگی اور انسانیت کے بارے میں کافی گہری باتیں ہوتی ہیں، تو کیا آپ کے ذاتی تجربات سے متاثر ہوتی ہیں؟ ہاں، میری ساری شاعری ذاتی تجربات، مشاہدات اور دنیاوی واقعات پر مشتمل ہے. کوئی شخص اگر ان سے متاثر نہیں ہوتا وہ شاعر ہی نہیں ہو سکتا. حساسیت ایک بہت بڑا جرم بھی ہے اور ایک بہت بڑا انعام بھی ہے. میں حساس دل رکھتا ہوں اور اگر اس کا اظہار نہ کروں تو میرے اندر کا انسان پھٹ جائے، اور اگر میں احساس کر کے اپنے احساس کو باہر لے آتا ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. میں جو آشکار کرنا چاہتا ہوں وہ کر لیتا ہوں اور پھر میں سکون پاتا ہوں کہ میں نے اظہار کر دیا ہے. اس اظہار کے بعد میں سمجھتا ہوں میں نے کوئی بہت بڑی چیز کو ڈیلیور کر دی ہے. میں سرخرو ہو گیا ہوں. جو میرے ذمہ کام تھا ایک باشعور انسان کے لیے تو وہ میں نے ادا کر دیا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظمیں اور غزلیں کافی مشہور ہیں، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے تخلیق ہوئی؟ یہ تو عوام فیصلہ کرتی ہیں کہ مشہور ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں نے ان کو کاغذ پر لے آنے کی کوشش کی ہے. نظمیں بہت ساری ہیں. چشم اشک بہار ہے، مراد ہے، چراغ ہے اور ایک چراغ تعبیر معتبر ہے. ان میں حادثات جو ہیں زندگی کے وہ زیادہ رقم ہوتے ہیں. مثلاً ہیڈ پنجنت پر میرے کلاس فیلوز کی کشتی الٹ گئی تھی جس میں 29 ڈاکٹرز ڈوب مرے تھے، تو اس پر میں نے چراغ تعبیر معتبر کی نظم کہی تھی. یہ جب میں 21-22 سال کا تھا. وہ پھر ایسی چلی کہ میں کالج میں بھی سناتا تھا، اب تک سناتا آیا ہوں. ویسی تخلیق مجھ سے دوبارہ نہیں ہوئی. یہ تخلیق دل کی آواز تھی. تو جب آپ کوئی چیز دل سے کہتے ہیں، دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے،
پر نہیں طاقت پرواز اثر رکھتی ہے، تو پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کی بات یہ ہے کہ جب آپ دل سے کوئی چیز آشکار کرتے ہیں تو دل کی بات صفحہ کرتاس پر لاتے ہیں، اس میں اثر تو ہوگا۔ اور اس طرح نظموں کے ساتھ ساتھ میری جو شاعری ہے، غزلوں کی شاعری، وہ تو واردات قلبی ہے، وہ جو دل پر بیتتی ہے اس کو اظہار کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات بیٹھا ہوتا ہوں تو 2-3 غزلیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بیٹھا ہوتا ہوں تو ایک شعر ہوتا ہے تو پوری غزلیں نہیں ہوتی، بندہ اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ میں آورد کا قائل نہیں ہوں، آمد کا قائل ہوں، جو عطا ہوتا ہے اس کو زبردستی شعر نہیں کہتا۔ آج سے کوئی تقریباً 40 برس پہلے ایک شعر ہوا تھا، وہ یوں ہے کہ میرے وجود پہ نازل کتاب بھی سچ ہے اور اس کے بعد مسلسل حساب بھی سچ ہے۔ اس شعر میں نے رسالت باب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خانوادے کے حوالے سے کہا کہ قرآن شریف کی عطا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا ہوئی، نازل ہوئی، اور اس کے بعد آل محبوب خدا، آل رسول پوری زندگی حساب دیتی رہی، شہادتیں پاتی رہی۔ تو یہ ایک تھا، اس سے آگے یہ غزل بڑھی نہیں۔ میں بڑی کوشش میں ہوں کہ کسی وقت یہ ہو جائے اور میں کہوں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک شعر اتنا بڑا ہے کہ اگر نہ بھی کہوں تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں مطمئن ہوں اس شعر پر، اور پتہ نہیں کیسے یہ شعر ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں، میں زندگی کو زندگی کے پرائے سے، زندگی کو برائے زندگی نہیں گزارتا، برائے خدمت، برائے ادب کو برائے ادب نہیں دیکھتا، ادب کو برائے زندگی دیکھتا ہوں۔ اگر یہ ایسا سلسلہ ہو تو پھر شاعری میں صرف محبوب کا ذکر، محبوب مجازی کا ذکر نہیں رہتا، محبوب حقیقی اور کائنات حقیقی کا ذکر آتا ہے، اور شاعری وہی دوام پاتی ہے جس میں اوروں کی باتیں ہیں، اپنے دورہ، اپنے زمانے کی باتیں ہیں۔ صرف اپنی آپ کہیں گے تو وہ آپ تک ختم ہو جائے گی، صرف خواص کی باتیں نہ ہو، عوام کی باتیں ہیں۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ میری شاعری خواص میں پسند تو بہت ہے لیکن میں تو عوام سے گفتگو کرتا ہوں، تو میری شاعری بھی عوامی شاعری ہے۔ میں اس میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہے جستجو کے خوب سے خوب کر کہاں اور اچھی شاعری کروں، اور اچھے شعر ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے عطا کرتا رہے، اللہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت کے صدقے نیاز کے طور پر، عطا کے طور پر، خیرات کے طور پر مجھے ادب کی سرفرازی اور سخن نوائی کا جو شوق ہے اس کو پورا کرنے کی سعادت بھی عطا کرائے، اور مجھ پر الہام بھی ہوتا رہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوتا رہے کہ میں شاعری کرتا رہوں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نظم یا غزل میں سے کوئی ناظرین کو سنانا چاہیں گے؟ جی میں کچھ پیش کرتا ہوں۔ اس نے تو دل سے میری کہانی سنی نہیں، اس نے تو دل سے میری کہانی سنی نہیں، ہنستے لبوں پہ ہاں تھی کبھی اور کبھی نہیں، ہنستے لبوں پہ ہاں تھی کبھی اور کبھی نہیں، تقدیر ہی میں وصل کی صورت لکھی نہیں، تقدیر ہی میں وصل کی صورت لکھی نہیں، ملنے کی ورنہ کون سی تدبیر کی نہیں، ملنے کی ورنہ کون سی تدبیر کی نہیں، ملنے کی ورنہ کون سی تدبیر کی نہیں، میں نے بھی کسی بھی عبد سے مانگا کبھی نہیں، میں نے کسی بھی عبد سے مانگا کبھی نہیں، شرمندہ حیات میری بندگی نہیں، بازار زندگی میں وفا کو نہ کر تلاش،
اے دل کسی دکان پہ یہ جنس ہی نہیں، اے دل کسی دکان پہ یہ جنس ہی نہیں، واہ کیا بات، وہ عرض مدعا پہ بگڑتے چلے گئے، گو چشمے تر نے بات بنی نہیں، وہ چشمے تر نے بات بنی نہیں، واہ کیا بات، ہم اکثے اس طرح بے نظر دیکھتے رہے، ہم اکثے اس طرح بے نظر دیکھتے رہے، لرزش نقاب رخ پہ ذرا بھی ہوئی نہیں، لرزش نقاب رخ پہ ذرا بھی ہوئی نہیں۔ اور شعر دیکھیں، جس آستاں پہ چاہا وہیں سر جھکا لیا، جس آستاں پہ چاہا وہیں سر جھکا لیا، آوارگی یہ شوق ہے یہ بندگی نہیں، بندگی، آوارگی یہ شوق ہے یہ بندگی نہیں، رستے کی سرسری سی ملاقات تھی مگر اس اجنبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں، رستے کی سرسری سی ملاقات تھی مگر اس اجنبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں، فرحت ہو جس پہ ناز میرے فن کو ناز ہو، ایسی غزل تو مجھ سے ابھی تک ہوئی نہیں، ایسی غزل تو مجھ سے ابھی تک ہوئی نہیں، فرحت ہر ایک شخص کو سمجھو نہ اپنا دوست، فرحت ہر ایک شخص کو سمجھو نہ اپنا دوست، فرحت ہر ایک شخص کی فطرت بھلی نہیں، فرحت ہر ایک شخص کی فطرت بھلی نہیں، رستے کی سرسری سی ملاقات تھی مگر اس اجنبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں۔ واہ کیا بات، کیا بات۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعات بتائیں جو ہمارے ناظرین کے لیے سبق آموز ہو۔ ہاں، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری زندگی کے بارے میں کوئی ایسے سوال بھی ہونے چاہیے، آپ نے اچھا سوال کیا۔ واقعات بہت ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، لیکن 3 واقعات ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا محصل ہے، جو میری زندگی پر بہت گہرے اثرات چھوڑ گئے ہیں۔ نمبر 1، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ کے لیے یہ عجیب بات ہوگی کہ میں اور میری والدہ صاحبہ ہم پہلی جماعت میں اکٹھے ایک اسکول میں داخل ہوئے۔ میری امی مجھ سے 13-14 سال بڑی تھیں، تو جب ان کا داخلے کا وقت آیا تو اس وقت ان کی عمر تھی تقریباً 18 برس اور میری عمر 4 سال کی تھی۔ تو ہم گئے اور والد صاحب نے میرے لیے کہا کہ چلیں آپ وہ اسکول میں بچے کو داخل کرانا ہے تو آپ چلیں۔ تو والدہ صاحبہ نے کہا ابھی بچہ چھوٹا ہے، ان کا نہیں، اب یہ بول لیتا ہے پڑھ لیتا ہے تو چلیں۔ تو امی بھی تیار ہوئی، والد صاحب بھی تیار ہوئے، ہم گئے۔ مون لائٹ، گورنمنٹ مون لائٹ پبلک اسکول ہے ملتان میں، وہاں گئے۔ داخلہ میرا ہو گیا تو جو ہی داخلہ ہوا تو والد صاحب نے ایڈمنسٹریشن میڈم جہاں ہوتی تھیں انہیں کہا، مجھے آج تک یاد ہے کہ بھئی ان کی والدہ کو بھی داخلہ دے دیں۔ میری امی بڑی پریشان ہو گئی، تو انہوں نے کہا میں کیوں؟ ان کا نہیں اچھی بات ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں بچے یہ نہ کہیں کہ امی ہماری پڑھی لکھی نہیں ہے تو ہم تو پڑھ لکھے ہیں۔ چلو داخلہ ہو گیا۔ پھر یوں ہوا 1 سال تو میں گرلز اسکول میں رہا، 1 سال کے بعد میں بوائز اسکول میں آ گیا اور امی اسی اسکول میں۔ تو یہ سرکاری اسکول تھا جس میں باقاعدہ 10 سال امی نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا۔ پھر FSC انہوں نے کی گورنمنٹ گرلز کالج ملتان میں، اور میں نے گورنمنٹ ملت کالج میں کی ملتان میں۔ پھر اس کے بعد میرا میڈیکل کالج میں داخلہ آ گیا تو امی
میرے ساتھ ہی بہاولپور گئیں تو انہوں نے ڈگری کالج میں BSc میں لے لیا داخلہ والد صاحب کی ہدایت پر، اور میں میڈیکل کالج میں نمبر ان کے امی کے کم آئے تھے۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ FSc کے بعد BSc کے بھی کچھ لڑکوں کو لڑکیوں کو داخلہ ملتا تھا۔ اب وہ اس چکر میں کہ بھئی چلو شاید ہو سکتا ہے BSc ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ والد صاحب کو شوق تھا ڈاکٹر بننے کا، لیکن وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک پر وکیل بن گئے اور ان کے اندر ایک شوق پلتا رہا۔ لیکن یہ پڑھائی تو اپنی جگہ، میری ڈاکٹری بھی، میرے پڑھنے کا عمل بھی اپنی جگہ، لیکن امی کو داخلہ کیوں دلایا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ واحد کیس ہے پنجاب یونیورسٹی کا جس میں امی اور بیٹا ایک ہی کلاس میں داخل ہوئے۔ پرائیویٹ تو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ریگولر باقاعدہ جانے کا عمل، اسکول میں رول نمبر کا عمل، بچے اور ماں، بچوں کو ہوتے ہوئے تو BSc تک 14 سال ہم اس طرح پڑھتے رہے، اور میں اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ۔ دوسری بات یہ پنجاب یونیورسٹی کا واحد کیس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں داخلہ دیا؟ میری امی قرآن شریف ناظرہ پڑھی ہوئی تھی، والد صاحب تو حافظ قرآن تھے۔ تو ایک دن وہ عدالت سے آئے تو اسٹامپ جو ہوتا ہے نا، اسٹامپ پیپر، وہ انہوں نے گول مول کر کے تو ماچس کی تیلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا تاکہ چولہا جلے۔ ان دنوں گیس تو ہوتی نہیں تھی۔ تو ابو نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ تو وہ 4 روپے کا اسٹامپ تھا، لیکن بڑا اہم کاغذ اس وقت ہوتا تھا۔ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ 1960۔ تو انہوں نے کہا یہ کہیں آگ لگا رہی ہوں۔ کہ اچھا تو کیا رکھا ہوا ہے؟ کہتے کاغذ تھا جو پڑا تھا۔ تو انہوں نے کاغذ اٹھایا، ان کی نیت۔ ابو نے کہا بچے جائے کہ وہ غصہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب اسے پتہ ہی نہیں یہ کاغذ کس بلا کا ہے تو میں غصہ کس بات پر کروں؟ تو ابو نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیگم کو پڑھاؤں گا۔ میڈیکل کالج میں داخلہ تو نہ ہو سکا ان کا، لیکن امی نے BSc کر لی۔ BSc کے بعد میں ڈاکٹر بن گیا۔ بعد میں ایسا تھا پھر والد صاحب کے ذہن میں تھا کہ بچے اب جب ڈاکٹر بن جائیں گے، ہاں یوں یہ بھی ہوا کہ میرے داخلے کے بعد میرے سارے بہن بھائی ڈاکٹر بن گئے، بنتے رہے، داخلے لے لیا کہ میرے بچے ڈاکٹر بن جائیں گے تو کہیں ہمیں یہ نہ کہیں آپ کو تو کچھ نہیں آتا، ہم تو ڈاکٹر ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے اور میری والدہ محترمہ نے طبیہ کالج میں داخلہ لے لیا۔ اچھا، طبیہ کالج میں حکمت تھی، ابو بغیر، اس وقت نقلیں بھی بڑی چلتی تھی، بغیر نقل کے انہوں نے محنت کر کے پاس کر لیا۔ جب پڑھ لیا تو اب والد صاحب بھی فاضل الطب والجراحت اور امی صاحبہ بھی فاضل الطب والجراحت، وہ دونوں پریکٹس بھی کرنے لگے، ہم بھی ڈاکٹری میں آ گئے، اور والدہ بھی ڈاکٹر، یہاں امی بھی بن گئی، اور والد صاحب تو پھر آگے وہ تو پرنسپل لاء کالج ملتان رہے، یہ لیکن امی گھر میں یہ پھر ہماری امی بن کر بھی ہمیں پالا، امی ہدایت بھی تھی، ہماری پرورش بھی تھی، لیکن وہ فاضل الطب والجراحت بھی یوں امی کو ابو نے پڑھایا اور اپنا شوق اپنا بھی پورا کیا کہ خود بھی طبیب بنے اور امی کو کرایا۔ ایک تو یہ 2 واقعات۔ بہت اچھی بات۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ 1976 میں ہم کراچی گئے میڈیکل کالج کی طرف سے، تو ہم نے طے کیا کہ میں ملتان سے بیٹھوں گا اور باقی 2 دوست بہاولپور سے بیٹھیں گے۔ تو میرے پاس ٹکٹیں تھیں، باقی دوستوں کے بعد کسی کے پاس کپڑے تھے، کسی کے پاس پیسے تھے۔ ہمارا 16 لڑکے لڑکیوں کا ٹرپ گیا۔ تو ہوا یوں کہ میں نے یہ طے کیا کہ میں عوامی پر بیٹھوں گا، تو وہ بھی عوامی پر بیٹھیں گے، لیکن میں عوامی پر بیٹھنے کی بجائے تیز رو پر بیٹھ گیا ملتان سے۔ میں نے کہا اچھا، اتنا شعور نہیں تھا کہ بھئی وہ آگے مل جائے گی۔ عوامی تو سیدھی کراچی گئی، لیکن تیز رو کوئٹہ کی طرف چلے گئی، اور پتہ چلا کوئٹہ کی اس نے جانا ہے۔ پھر میں حیدرآباد اتر گیا، میری جیب میں کچھ پیسے نہیں تھے، صرف ٹکٹوں کے علاوہ کپڑے بھی نہیں تھے۔ تو میں وہاں اترا تو مجھے ذہن میں آیا کہ میرے
جو انکل ہیں امی کے رشتے دار وہ حیدرآباد میں رہتے، تو میں نے کہا میں اتر جاؤں گا مل لوں گا. میرے ذہن میں تھا کہ جیسے بہاولپور ملتان ہے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہاں بھی ڈھونڈ لیا جائے گا. یہ کیا پتا کہ وہ حیدرآباد تو کوئی اور چیز ہے. وہاں گئے، اب مجھے یاد ہی نہ آئے کہ کہاں تھا. 10/2 10/4 ایسی کوئی ان کا بس اسٹاپ تھا. فون نمبر ہوتے نہیں تھے، موبائل تو تھے ہی نہیں، لیکن لوکل نمبر بھی وہ میرے پاس نہیں تھا. ان دنوں فون بھی بہت کم تھے. خیر جی چلتے چلتے میں جناب ایک ہوٹل پر پہنچ گیا. میں نے انہیں کہا کہ میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ہوٹل والے نے کہا ہم کسی کو اس طرح بھیک شیک نہیں دیتے، چلو بھاگ جاؤ. میں نے کہا نہیں میں بھیک لینے نہیں آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے طالب علم دوست آگے چلے گئے ہیں، میرے پاس اتنا کرایہ نہیں ہے میں واپس جا سکوں. تو اس وقت 1 یا 1.5 روپیہ یا 2 روپے ہوتا تھا. تو آپ یہ کریں 1-2 دن مجھے کام دے دیں، میں کر کے جب پیسے میرے بن جائیں تو مجھے آپ کرایہ دے دیں، میں چلا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو برتن صاف کرو. تو بتاؤ وہ 8 آنے یا 1 روپیہ کے حوالے سے یہ ہو گیا. اب میں ایک دن میں نے صاف کیے، دوسرے دن رائے بھی وہی رہا ہوں، کھا بھی وہی رہا ہوں، تیسرے دن میں بھی برتن صاف کر رہا تھا. تو اچانک وہی جو میرے انکل ہیں وہ بڑی سی کالی گاڑی پر آئے اور وہاں رکے. انہوں نے ناشتہ لیا. میں انہیں دیکھ کے بھاگ گیا. وہ بڑی لش پش والی گاڑی تھی. میں نے کہا میری تو عزت ہی ختم ہو جائے گی. نہیں بچہ تھا وہاں گیا. وہ مجھے ہوٹل مالک آواز دیتا رہا، میں دور چلا گیا. جب وہ گاڑی چلی گئی تو پھر وہاں سے اس نے مجھے گالی دے کر کہا تو کدھر بھڑوی کے چلا گیا تھا. وہ میں نے کہا استاد جی میں ذرا ادھر گیا تھا. تو جب اس نے کہا اچھا چلو، پھر میں اپنا کام، پھر میں نے کہا کہ وہ جو ابھی کالی گاڑی والے آئے تھے وہ چلے گئے، وہاں تیرا کیا مطلب؟ میں نے کہا گاڑی بہت اچھی تھی. میں نے بھائی اتنی بات کی اور کہنے لگا وہ سامنے وہ سڑک ہے نا، وہ سامنے دیکھ رہے ہو؟ ہاں. تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فلاں گھر ان کا ہے، تو یہ ناشتہ مجھ سے لیتے ہیں. اچھا چلو جی بہت اچھی گاڑی. بتاؤ شام کو پھر میں نے کہا میرے کوئی پیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا ہاں 2.25 روپے بن گئے. تو میں نے کہا اچھا مجھے دے دیں میں جاؤں. تو اس نے 2.25 کی بجائے 3 روپے دیے. میں اس کی ٹکٹ لے کر بہاولپور پہنچ گیا. واپس میرے دوست تو سیر سور کر کے واپس آ گئے، نہ کپڑے نہ کچھ. میں ادھر آ گیا. آپ کی سیر بھی نہیں ہوئی؟ ہاں سیر بھی نہیں ہوئی. واپس جب آیا تو پھر میں ملتان گیا. تو بیٹھے اتفاق سے وہی ماموں ادھر آئے ہوئے تھے. وہ ملنے آئے، کیا حال ہے؟ یہ وہ گپ شپ ہوتی رہی. میں بھول بھال گیا، بچپنا تھا. اچانک میں نے کہا وہ ماموں آپ کی وہ جو کالی گاڑی ہے اس کا کیا حال ہے؟ وہ اچانک کھڑے ہو گئے، کہنے تجھے کالی گاڑی کا کیا پتا؟ میرے رشتے داروں کو نہیں پتا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میری گاڑی ہے کالی؟ میں کہا نہیں میں نے تو ویسے کہا. کہتا نہیں کوئی بات ہے مجھے بتا. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے. وہ انہوں نے مجھے ایک تھپڑ زور سے مارا. ان کا مجھے بتا تجھے کالی گاڑی کا کس نے بتایا؟ میں نے کہا ماموں وہ میں نے خود دیکھی تھی، آپ اس پر ناشتہ لینے آئے تھے فلاں ہوٹل سے، تو تو وہاں تھا؟ میں نے کہا ہاں میں وہاں برتن صاف کر رہا تھا. کیسے؟ پھر میں نے انہیں پورا کہا. انہوں نے مجھے گلے سے لگایا. ان کا میرے پاس آتا. میں نے کہا میں آئے یا آپ کے پاس تھا؟ میرے پاس تو ایڈریس ہی نہیں تھا. تو یوں کرتے کرتے میں وہاں پہنچا. لیکن انہوں نے مجھے شاباش دی کہ تو نے بھیک مانگنے کی بجائے محنت کر کے کیا. مجھے یہ واقعہ نہیں بھولتا. یہ 3-4 واقعے، باقی واقعات تو اور بھی ہیں. پھر آئندہ موقع ملیں گے تو انشاءاللہ سناؤں گا، اور پھر زندگی کے حوالے سے ہم اور قصے بھی سنائیں گے. آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں شادی والی رات نکاح کے فوراً بعد اپنے مریض کے لیے ملتان سے لاہور چلا گیا، اور سہاگ رات میں نے لاہور میں جا کر اپنے مریضوں کے لیے سفر میں گزار دی، جس پر پہلے میرے والد صاحب ناراض بھی ہوئے، پھر بہت خوش ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کا ماحصل ہے کہ میں نے اپنی نجی زندگی پر
अपने मरीजों की फलाह व बहबूद और उनके इंसानी इलाज की खिदमत मुआवजे में पर सफर। गुजार। तो ये आप गैर निसाबी फलाही तंजीम में भी काम कर रहे हैं, तो उसका क्या मकसद है आपका? खिदमत खल्क बुनियादी तौर पर मेरा जज्बा है, और 1973 में मैंने बज़्म आले कलम के नाम से अदबी तंजीम का क़याम किया, जो आज तक चल रही है, 51 बरस हो गए। फिर हमने पैडअप बनाई। पैडअप WHO से मंजूर शुदा थी, जो नशे का इलाज करती थी। फिर एओडा बनाई। एओडा से मुराद थी एनवायरनमेंट के हक में, उसकी सफाई के लिए, पोल्यूशन के खिलाफ, वो भी चलती रही। इसी तरह फिर मैंने हल्ट बनाई, वो हेल्थ एजुकेशन एंड एडवांस डेवलपमेंट। उसका ये फ़ायदा है कि उसके ज़रिए हम लोगों को सेहत का शऊर देते हैं, उनका इलाज मुआवजा करते हैं। तो आजकल मैं बहुत सारी तंजीमों के फलाही कामों में काम भी करता हूँ, लेकिन हल्ट के ज़ेरे तमाम मैं एड्स की ट्रीटमेंट भी करता हूँ। एड्स पर मेरी काफ़ी तहकीक है, और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में वाहिद हमारी अलकायम हॉस्पिटल है जहाँ हम ये काम करते हैं, और जहाँ मरीज़ आते हैं, या हम गवर्नमेंट की तरफ से भी एड्स की ट्रीटमेंट का करते हैं, और इसके साथ साथ अपना टीबी का भी दोनों करते हैं। और ये बाहर से भी लोग आते हैं एड्स की ट्रीटमेंट के लिए। मैं बड़ी मेहनत के साथ, दिल के साथ करता हूँ। ये खिदमत खल्क इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई तो कार खैर ऐसा हो जो अल्लाह को पसंद आएगा। तो मरीज़ों की खिदमत, और ऐसे मरीज़ों की खिदमत जो ज़िंदगी से मायूस हो चुके हों, उनके लिए अगर हम अपनी तगोदो अपनी मेहनत से कर दें तो ठीक है। शौक़ है मेरा कि फलाही तंजीमें बना कर लोगों के लिए काम करना, और मैं इसके लिए जहाँ जहाँ मैंने क्लिनिक की, जहाँ जहाँ मैंने अस्पताल अपने बनाए, जहाँ जहाँ मैंने नौकरी की, मैं ये काम मुसलसल करता आया हूँ, करता रहूँगा। अल्लाह ताला मुझ में इतनी हिम्मत दे कि जो मैंने सोचा है वो सही खतूत पर, सिरात मुस्तकीम पर चलता फिरता रहे, और उसमें बरकत डाले। अगर वो सही काम है तो अल्लाह उसको और सही और दुरुस्त फरमा दे, और अगर उसमें कोई गलतियाँ भी हैं तो अल्लाह उसकी अगलात को ठीक करते हुए उसको सही समझने, सिरात मुस्तकीम पर डाल दे। डॉक्टर फ़रहत अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए, अपनी ज़िंदगी और काम के बारे में हमें बताया। आपकी बातें हमारे नाजरीन को बहुत दिलचस्प और मुतासिर कुन हुई होंगी। नाजरीन, आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल इंटरव्यू पीके को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दिलचस्प गुफ्तगू का फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब के साथ एक अगली नशिस्त के साथ। तब तक के लिए अपनी होश आंदा को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।